और मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में चंद अहम इश्यूज पर बात करेंगे। खासतौर पर बात होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो सियासत में रोल है। रीसेंट कुछ इश्यूज हैं उन पर भी नजर डालेंगे। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर आजकल बड़ी मीटिंग्स हो रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि डेलीगेशन मुलाकात करता है, कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करता है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने यह भी कह दिया है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जनरल इलेक्शन से पहले होना नामुमकिन नजर आता है। वक्त भी कम है, फाइनेंशियली भी ये वायबल नहीं होगा, लिहाजा पहले जनरल इलेक्शंस हो जाएं, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए तो बेहतर होगा। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब का पिछले हफ्ते एक बयान भी था सेक्रेटेरियन किलिंग पर, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था, उसकी वजाहत भी हम अपने गेस्ट से लेंगे। और एक दो और अहम इशूज है जिन पर आज प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सुत्तार साहब ने। फारूक सुत्तार साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। डेप्यूटी कन्वीनर कहते हैं और उर्दू में करता भी कह सकते हैं डिप्टी कन्वीनर। डॉक्टर फारूक सुत्तार साहब, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से स्टार्ट करेंगे। आजकल ये इशू बड़ा गर्म है, आप लोगों की रिसेंटली मुलाकात भी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन से। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आपका डेलीगेशन मिलता है, कहता है 130 नुकात में से 100 नुकात पर हम कंसेंसस डेवलप कर चुके हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इतने सीनियर रहनुमा कह देते हैं कि इलेक्शंस तो अभी होने ही नहीं है, पहले जनरल इलेक्शंस होंगे, उसके बाद जो है फैसला किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाए, तो मायूसी भी होगी काफी इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। देखिए, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई अपना इशू नहीं है कि हमारी सियासत मकामी हुकूमत के निज़ाम या मुंतखब बल्दियाती इदारों के क़याम तक ही जो है हम समझते हैं सियासत है, बल्कि हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान में सियासी जमहूरी अमल के देरपा मुस्तक़बिल के लिए, मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए और मुल्की इस्तेहकाम के लिए, यहाँ तक कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए जो पूरी दुनिया में आज ग्रास रूट जमहूरी इदारों की अहमियत है, उसको बदकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं समझा गया। और ग्रास रूट पर ही अगर जमहूरी इदारे कायम ना हो तो आप जमहूरियत को अवाम के लोगों के दरवाजे तक कैसे पहुंचाएंगे? ये समझ रहा था उनके रोजमर्रा के मामूलात में उन्हें पार्टिसिपेशन ना दी जाए तो उससे सेंस ऑफ डेप्रिवेशन या एहसास महरूमी जिस तरह का पैदा होता है, और पाकिस्तान का मैंडेट इतना स्प्लिट है, उसके लिए और जरूरी है कि जब हम लोगों का एम्पावर करके पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हल करने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसके बाद मैं भी आपसे एग्री करता हूं, शहजाद भी, व्यूअर्स भी करते हैं। इनका ही सवाल है सर, पीपल्स पार्टी क्या नहीं चाहती भला आवाम का? फिर क्या आप ये कह रहे हैं? मेरे ख्याल में तो ये पीपल्स पार्टी को इस बात का जवाब देना होगा और देना चाहिए, पीएमएलएन को इस बात का जवाब देना होगा और देना चाहिए। जहां तक एमकेएम का ताल्लुक है, एमकेएम ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। हमने जो मुसवदा खुद बनाया 2001 से भी आगे का तस्वुर दिया कि लैंड कंट्रोल, म्यूनिसिपल पुलिस या मेट्रोपॉलिटन पुलिस और मेट्रोपॉलिटन जो ट्रांसपोर्ट के शोबे होते हैं, वो किस तरह एक मकामी हुकूमत को सही मानों में तीसरे दर्जे की या तीसरे सतह की हुकूमत बनाते हैं। अच्छा, ये मसला सिंध के तनाजुर में देखें तो उसके ये भी एक उसके मानी लिए जाते हैं कि ये कोई दही शहरी सिंध की तकसीम की बात हो रही है कि एमकेएम 2001 के मुसवदे को एडवोकेट करती है, जो सदर परवेज मुशर्रफ के जमाने का जो है वो सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है 2001। डॉक्टर साहब, और पाकिस्तान के 79 के जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है उसकी एडवोकेसी करती है। उसका ऐसा लगता है कि बड़ी बहस हुई थी पिछले साल भी। ये मुझे बताएं कि इस वक्त स्टेटस क्या है? आप मान गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद के पहले जनरल इलेक्शंस होंगे, इसके बाद फिर सोचा जाएगा कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो, स्टेटस क्या है इस वक्त? देखिए, ये इशू नहीं है कि मैं इस बात को मानूं या मैं ना मानूं। इशू ये है कि जो हमारे जमहूरियत के चैंपियन हैं, जो जमहूरियत की माला जपते हैं, जो जमहूरियत नवाजी का दम भरते हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में आधा अरसे आमरीत रही, फौजी आमरीत, और आधा अरसे जमहूरियत आई है। लेकिन
کسی بھی جمہوری دور حکومت میں ہمارے جمہوریت نوازوں کو یہ موقع نہیں ملا یا انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ مقامی سطح پر بھی جمہوریت قائم کریں. اور جو جمہوریت کی نرسری ہے پاور ڈائلیوٹ ہوتی ہے نا, آپ کی پاور بنتی ہے, ان کی ڈائلیوٹ ہوتی ہے. مطلب اس سے ہمارا دوسرا مقدمہ ثابت ہوتا ہے اور دعویٰ کہ ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت کبھی نہیں آئی. وہ 1700 نمائندے جو صوبائی اسمبلی میں, چاروں صوبائی اسمبلی اور 342 قومی اسمبلی اور 104 سینٹ میں, یہ 1700 کی زندگی تک جمہوریت حدود کر دیا جاتا ہے یا مقید کر دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے. جس طرح آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی پاور نہیں شیئر کرنا چاہتی, وہ بلدیاتی سطح پہ بھی آپ کے ساتھ پاور نہیں شیئر کرنا چاہتی. آپ اینکر ہیں, آپ مبصر ہیں, آپ لوگ یہ تجزیہ کر سکتے ہیں اور عوام کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ متوسط 3 سال سے آپ میٹنگز کر رہے ہیں. ہم تو صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی جب نتیجہ نہیں نکلا تو باشعور لوگ ہیں, آپ سمجھدار لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آج جنرل الیکشن کا ٹائم آ گیا. اسی لیے ہم نے جو اس سطح پہ جو بات چیت کی, تقریباً ہم نے انہوں نے جو مسودہ بنایا تھا اس پر ہم نے جو جوابی تجاویز دی, ہماری بات چیت ہو گئی, لیکن کچھ بنیادی ایشوز ہیں جن پر ہمارا اختلاف ہے. اور صدر زرداری صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی, ان کے ویژن میں یہ بات نظر آتی ہے. سر گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یہ اب وہ سیاست پیپلز پارٹی اگر اس طرح کی ہے تو یہ الٹیمیٹلی پارٹی کرتی ہے. الٹیمیٹلی یہ بات ماننا تو بڑا مشکل ہے نا کہ زرداری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ان کے نیچے لوگ ہیں وہ سن نہیں رہے, مان نہیں رہے اس کو. یہ میری بھی یہ تمام پاکستانیوں کی سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے, لیکن یہ کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, مطلب یہ کہ جو بو گے پھر وہ کاٹو گے. تو ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جمہوریت کا سفر مکمل ہی نہیں ہوتا. باٹم لائن یہ کہ اور زرداری صاحب جمہوریت پر خطرات رہیں گے اگر جمہوریت کو گراس روٹ پہ عوام سے کنیکٹ نہیں کریں گے. دیکھیں فرق یہ ہے, لینڈ کنٹرول ہے, بلڈنگ کنٹرول ہے, میٹروپولیٹن پولیس ہے اور میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹ ہے, اور وہ ڈیوالو فنکشن جو صحت اور تعلیم کے ڈارے صوبے سے مقامی حکومت میں جانے چاہیے. دیکھیے پیپلز پارٹی اور ہم نے مل کر عوامی نیشنل پارٹی, جے ڈبلیو پی اور جتنی نیشنلسٹ پارٹیز کی اور ایون پیپلز پارٹی, ہم سب نے مل کر 18ویں ترمیم کی. اس سے سوشل کانٹریکٹ کے جو نئے سوشل کانٹریکٹ ہے ایک تصور آیا, آئین میں ترمیم ہوئی اور کچھ اقتدار اختیار صوبوں کو منتقل ہوا مرکز سے, اور دو کہ مالی اختیارات ابھی بھی نہیں گئے, سیلز ٹیکس کا بھی جانا باقی ہے. ہم اس کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وقت آ گیا ہے کہ جو صدر مشرف کے زمانے میں جو چیزیں ڈیوالو ہو گئی تھی, منتقل ہو گئی تھی, اس کو قائم رکھا جائے. ایک تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ آپ کا نعرہ بھی ہے کہ ایک مزے کی بات ہے کہ 79 کا لا جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست اور قابرین کہتے ہیں, اور ہماری جتنی گفتگو ہوئی اس میں وہ مانتے ہماری بات کو کہ اصولی طور پر تیسری دنیا کے ملکوں میں بھی وہی مقامی حکومت کا نظام اب رائج ہے. وہ مانتے تو سپریم کورٹ کو بھی ہیں, عزت سپریم کورٹ کو بھی دیتے ہیں, گاڑی چلا کے سپریم کورٹ کے پاس بھی جاتے ہیں, لیکن پھر حکم نہیں مانتے. تو آپ کو تعجب ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیں اس ایشو پر تو تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا کہ آئین کی انٹرپریٹیشن میں مختلف ملکوں میں جو لائر فریٹرنیٹی ہے یا جو قانون دان ہیں, وہ ہمیشہ ان کا ایک نقطہ نظر آتا ہے آئین کی انٹرپریٹیشن میں. جتنی بھی تشریح ہوئی ہے 1973 کے آئین کی, جتنے بھی بڑے وکلا یا ریٹائرڈ ججز نے کیے, اس میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی کی تحریک تھی, افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی تھی, آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کے وکلا ہوں, پی ایم ایل این کے وکلا ہوں, سب ایک تھے. اب اگر وہ ایک اس نقطے پہ ایک ہو سکتے تو مجھے تو یہ رہنمائی پاکستان کے وکلا برادری سے چاہیے, قانون دانوں سے چاہیے. ریٹائرڈ تو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ تو دے دیا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, انہوں نے تشریح کر دی ہے. اب وہ آگے ختم ہو چکا, آپ کے بڑے نہیں کر رہے. دیکھیں یہ تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ مجھے الیکشن کرانے ہیں, جنرل الیکشن سے پہلے مجھے مقامی حکومت کے کرانے. انہوں نے کہا کہ میٹروپولیٹن کے اختیارات بڑے شہروں کو دینے چاہیے, چاہے کراچی ہو, حیدرآباد ہو, سکر ہو. ہم نے کہا لاڑکانہ اور خیرپور کو بھی اس میں شامل کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ دہی شہری کا فرق ہے, تاکہ سندھی بولنے والی آبادیوں میں جو قوم پر سندھی. پیپلز پارٹی نے کبھی لاڑکانہ, سکر اور اس طرح نواب شاہ کو ڈیولپ کیوں نہیں کیا؟ صرف کراچی کیوں بڑا شہر ہے سندھ کا؟ باقی صوبوں میں تو 2-2, 3-3, 4-4 بڑے شہر ہیں, تو سندھ میں صرف کراچی کیوں؟ یہ تو ہمارے لیے بھی ایک برڈن ہے نا, سب کراچی کیوں سارا برڈن ہے؟ دیکھیں ہمارے بجٹس ہوں, ہماری پالیسیاں ہوں, ہماری بڑی جماعتیں ہوں, پی ایم ایل این کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی,
جب بھی جمہوریہ دوبارہ ان دو بڑی جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں تو یہ سوال بھی لوگوں کا بڑا جائز ہے کہ جو دیہی علاقے ہیں ان کی ترقی کے نام پہ پالیسیاں بنتی، ان کی ترقی کے نام پہ آپ ووٹ لیتے ہیں، انہیں تو لگتا ہے کہ صرف وڈیروں کو نوازا جاتا ہے دیہی علاقوں میں. اور اصل مسئلہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ موروثی سیاست ہے. اصل مسئلہ یہ کہ یہ جو ہے وہ یہاں جاگیرداران پس پردہ کس طرح نوازا جا رہا ہے کہ آپ کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس اور ایکٹ کے لیے ووٹ کر دیتے ہیں جو بالا تر قانون سے کرتا ہے، قانون سے کر دیتا ہے وزیر اعظم کو. حیدر وحید میں تو یہ دیکھوں کہ پاکستان کی فریٹرنیٹی ڈیوائیڈڈ ہے. 248 خط لکھنا یا نہ لکھنا بات کر رہا ہوں، کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات کر رہا ہوں. اصل تو وہاں سے شروع ہوا نا کہ یہ کورٹ سوئس کورٹ کو خط لکھنا چاہیے نہ لکھنا چاہیے. آرٹیکل 248 کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اور آرٹیکل 248 کی نہیں تو یہ ہے کہ انٹرپریٹ کرے گا کون، یا عدلیہ انٹرپریٹ کرے گی یا سیاستدان انٹرپریٹ کرے گا. آئی ایم اے ویری اسمال فرائی، میں بڑا چھوٹا فریق ہوں پاکستان کی سیاست میں. مجھ سے 70% کے جادو کی توقع نہ آپ رکھیں، نہ اور اینکرز رکھیں، نہ میڈیا، نہ پاکستان کے عوام. میں سیاست تو انہی کے لیے کروں گا، آواز آپ نے آئین کو اپہولڈ کرنے کی ووٹ لی ہے. بالکل لی. آپ منسٹر ہیں، بالکل لی. آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ آئین کیا کہتا ہے کہ قانون کی تشریح کون کرے گا؟ دیکھیں قانون کی تشریح تو بالآخر سپریم کورٹ کو ہی کرنی ہے. بالکل. لیکن ابھی تک بدقسمتی سے وہ نوبت ہی نہیں آئی. عدلیہ اور فیصلہ دے دیا انہوں نے، عدلیہ اور کیسے تشریح، عدلیہ اور مقننہ کے بیچ میں جو اصل مسئلہ ہے آرٹیکل 248 اس کی تو تشریح کے لیے کسی نے پٹیشن نہیں کی. یہ ہے نا کہ لیجسلیٹر کہتا ہے 48 کا انہوں نے ڈیفنس نہیں اٹھایا. سر وزیر اعظم کو کہنا چاہیے تھا کہ میں نے اس لیے نہیں خط لکھا کیونکہ امیونٹی حاصل ہے، تو پھر یہ سپریم کورٹ بتا دیں کہ امیونٹی حاصل ہے یا نہیں ہے. نہ میں وزیر اعظم کا بریف اٹھایا ہوا ہے میں نے، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ میں نے. نہیں، میرا سوال پاکستان کی لیگل فریٹرنیٹی سے. مجھے بتائیں کہ یہ توہین عدالت کا جو یہ جو لا تھا جس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، اس کی پٹیشن کس نے کی تھی؟ کچھ وکلا نے اٹھ کر کی تھے نا. وہی کچھ وکلا اٹھ کر اس ملک کی یہ خدمت کر دیں کہ 248 جو ہے وہ اس کے اوپر بھی یہ کام ان کا نہیں ہے. یہ کام تھا پیپلز پارٹی کا کہ ہم اس لیے خط لکھ رہے، ہم توہین نہیں کر رہے عدالت کی، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے. آئین میں جو ہے آئین میں امیونٹی ہے، وہاں یہ بات اس بات کو مان لو. یہ مفروضہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں. میں بھی مفروضے کے طور پہ میں کہ چلے وہ غلط کر رہے ہیں آئین کی انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے، کون؟ پیپلز پارٹی والے فرض کر لیں. میں آپ کے ان کا کام نہیں ہے. میری بات تو سنیں، انہوں نے اپنی دلیل دینی ہے پھر انٹرپریٹ تو. میری بات سنیں نا. انہوں نے نہیں دی، انہوں نے اسیوم کر لیا کہ یہ سوال اٹھا ہی نہیں، اس کو انووک کر کے. صاحب اسیوم کیسے کر لیا؟ جب فیصلہ آ گیا تھا کہ خط لکھو تو اس کے بعد انہیں یہ کہنا ریویو میں چاہیے تھا نا بھائی ہم نہیں لکھ سکتے. آپ نے قانون کا 248 آرٹیکل پڑھنا بھول گئے، نظر ثانی کریں. ٹھیک ہے، وہاں یہ ریویو میں کہنا چاہیے تھا نا. انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے نہیں کیا. جی. لیکن جو اعتزاز احسن صاحب سے کورٹ نے کہا کیا آپ 248 آرگیو کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس کو نہیں. انٹرنیشنل امیونٹی کو آرگیو کیا. یو آر ناٹ آنسریبل فار اعتزاز احسن، یو آر ناٹ آنسریبل فار پی پی پی. میں آپ سے سپورٹ فار دیٹ. میں بھی پھر اپنی پولیٹیکل اور پاکستان کی جو اس وقت جس پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی ضرورت ہے سیاسی مصلحت کی، پھر میرے جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ بھی مجھے یہی صلاح مشورہ دیتے ہیں کہ قانون سازی کرنا مقننہ کا کام ہے. اور یہ توہین عدالت کا 2003 اور 2004 کے بیچ میں بھی ایک پٹیشن ہے اور کورٹ کو بھی یہ فیصلہ دینا کہ 2003 کا جو ہے وہ قانون چل رہا ہے. لیکن جب یہ ہم نے یہ قانون بنایا تب کورٹ نے یہ فیصلہ دیا. اب یہ واضح ہو گیا کہ 2003 کا جو ہے وہ قانون جو ہے آپ کے جو سینیٹر ہیں ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب، اگر میں ان کی بات پوری طرح سمجھ سکا ہوں تو وہ تو بڑے کلیئر ہیں اس بات کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے. وہ بڑے کلیئر ہیں کہ خط لکھنے کا جب کہہ دیا گیا ہے تو کہہ دیا گیا. وہ آپ کے سینیٹر ہیں. اچھا، ان کی قانونی رائے تو یہ. اچھا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اگر انہوں نے نہیں لکھا اور آئین کی خلاف ورزی کی؟ فرض کر لیجئے تو ڈسکوالیفائی ہو گئے نا ان کے پرائم منسٹر. جی. اب دوسرے پرائم منسٹر اسی ورز پر ہے جو 27 کو پر 2 روز بعد جو کچھ ہونا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اب الیکشن بھی کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. یہ پارلیمان توڑتے رہتے ہیں، مانتے رہے الیکشن. میری بات سنیں نا، پولیٹیکل کانسیکوینسز ایک چیز ہے، لیگل کانسیکوینسز. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ لیگل کانسیکوینسز کی بات ہمیں اپہولڈ کرنا ہے. ہم نے بھی کبھی بھی عدالت کے کسی فیصلے کا ہم کو مذمت نہیں کی. ہم نے کہا کہ ہم اس کا
جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں یا ہم اسے سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو نافذ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کی کسی بھی فیصلے کو. بالکل ہماری بھی یہ رائے ہے. آپ کی میٹنگ آپ کیا رائے دیں گے انہیں کہ وزیر اعظم کو پیش ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی رائے دی تھی کہ وزیر اعظم کو پیش ہونا چاہیے. اب وہاں جو صلاح مشورہ ہوتا ہے, وہاں جو ان کے آئینی ماہرین نے انہیں جو صلاح مشورہ دیا ہے, ہم اپنا مشورہ دے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ کہ ہم ان کے اتحادی ہیں اور جتنے دیکھیں بنیادی طور پر آپ کی ہر بات نہیں مان رہے, آپ کو کیا ہم نے کون سی مانی؟ ہم نے ایم آر او کا ان کا بل تو پاس نہیں کرایا نا. صحیح ہے, ہم نے یہاں تک پہنچا جس کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو صورتحال ہے اس کا مورد الزام صدر زرداری بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت ساتھ دے دیتے تو شاید یہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ اس وقت ہم ساتھ دیتے, اس وقت این آر او قانون پاس ہو جاتا تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اسی وجہ سے سپریم کورٹ اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن نہ کر دیتی. اچھا میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب پیچھے لانا چاہوں گا آپ کو لوکل الیکشنز کے حوالے سے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ نعرہ تو ایم کیو ایم کا بہت پرانا ہے کہ عوام کو جو ہے پاور دیے جائیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, گراس روٹ لیول تک جو ہے ڈیموکریسی کو لے کے جائیں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا جب آپ یہ اپنا ویژن دیتے ہیں, اپنا ڈرافٹ دیتے ہیں, تو آپ کی نظر میں ہوتا ہے کراچی اور حیدرآباد, اور آپ لوگ شاید یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اتھارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے اس لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے تھرو حیدرآباد میں اور کراچی میں, جس سے یقیناً جب جنرل الیکشنز ہوں گے تو اس میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ ہوگا. تو تضاد یہاں پہ ہو جاتا ہے میرے خیال سے. ہم نے تو پورے ملک کے لیے ایک مثالی جو ہے وہ ایک مسودہ تیار کیا ہے. اگر ہمارا پیس آف لا دیکھیں 2001 سے بھی ہم تو آگے گئے, اور وہ لے کر میں تو شہباز شریف صاحب کے پاس گیا کہ میں نے کہا کہ وقت آ گیا پاکستان کو 130 اضلاع ہیں, ان میں ایسی مقامی حکومتوں کا نظام آپ قائم کریں. آپ کے کئی مسئلے شاید جنوبی پنجاب کہ صوبے یا وہاں ایک سے زیادہ صوبے کے قیام کا مسئلہ, یہ مسئلہ کھڑا ہی نہ ہوتا اگر انہوں نے مقامی حکومت کے انتخابات کرا دیے ہوتے 2001 کے مسودے پر یا 2001 سے آگے جو ہم نے انہیں تجاویز دی تھی. اور انہوں نے کہا تھا یہ بڑا دلچسپ ہے, ہمارے لوگ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو انگیج کریں گے اور اس پر ہم بیٹھیں گے. اور یہ بات میں ان کی مانتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم 2001 کے جو مشرف صاحب کا مشورہ تھا اس کو یکسر مسترد نہیں کیا, بلکہ اس میں جو اپنی مرضی کی کچھ ترامیم کی تھی میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات تھی. تو انہوں نے آپ سے بات کر لی گول میز کانفرنس پہ ملنے سے کیوں نہیں؟ وہ کہاں گول ہو چکی ہے اس وقت. ہاں وہ گول ہی ہو گئی. گول میز کانفرنس کو گول کرنے کی بہت سارے لوگ کوشش کریں گے, لیکن گول میز کانفرنس تو ایک علامت ہے. مقصد تو ایک مکالمہ ہونا چاہیے, وسیع البنیاد اس طرح کے عمل ہونا چاہیے. آج کا پاکستان جتنا براڈ بیس کنسلٹیشن کا متقاضی ہے شاید اس سے پہلے کا پاکستانی تھا. آج پاکستان کی بقا اور سلامتی شاید اس سے پہلے نہیں ہوئی. اور اس میں بلوچستان ہے, معاشی حالات ہیں اور انرجی, یہ 3 بنیادی مسئلے ہیں. اگر ان کو الیکشن سے پہلے میں تو اپنے نیشنل سیکیورٹی پالیسی تجویز دینی تھی نا. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ افغانستان کے تھرو جو ہے پاکستان پر حملہ ہو سکتا ہے. جو ایجنڈا تھا اس گول میز کا وہی کسی کو سمجھ نہیں آیا, نہ میڈیا کو سمجھ آیا, آپ کے اتحادیوں کو سمجھ آیا. ایسی بات نہیں ہے, بڑا واضح ہے میرا ایجنڈا. قومی سلامتی کے لیے قومی اتفاق رائے ایک قومی ایجنڈے پر, یہ تو عنوان ہے. اس کے نیچے کیا ہمیں اقدام کرنے ہوں گے عوام کو اعتماد دینے کے لیے سیاسی جمہوری عمل پر, جمہوریت کو دوام دینے کے لیے, انتخابات کے بعد کے سینیریوں میں سیاسی جماعتوں کو انیبل کرنے کے لیے کہ جب مزید منقسم ہوگا مینڈیٹ, آج جتنا منقسم ہے اور منقسم ہوگا, تو اس صورت میں قومی اتفاق رائے کے لیے آج سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو کمٹ کر لیں. اس میں معیشت ہے, انرجی ہے اور بلوچستان, یہ 3 ایشوز ہیں جو ہماری قومی سلامتی کے ساتھ لازم و ملزوم کی طرح جڑے ہوئے ہیں. یہ میرا. فاروق صاحب بریک کی طرف جائیں گے. آپ نے یہ جو 3 ایشوز اٹھائے ہیں ان پہ بریک پہ واپس آ کے بات کریں گے. لیکن آپ نے سب سے پہلے وار آن ٹیرر کی بات کی. ایک ایسی جنگ جو کہا جاتا تھا صحیح یا غلط کہ مسلم امہ کو جوڑے گی اور ویسٹرنرز کے خلاف لڑے گی. یہاں پہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ میں ہی جو ہے ایک سول وار کی کیفیت پائی جاتی ہے. ڈفرینٹ ممالک میں, پاکستان ہمارے اپنے ملک میں اس طرح کی کیفیت ہے. اس کو ہم اینالائز کریں گے. بہت عرصے سے الطاف حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی کی بھی طالبانائزیشن ہو رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اور آگے انہوں نے خود کہا کہ گول میز کانفرنس میں ایک نیشنل پالیسی جو ہے, جو آئیڈیالوجیکلی بھی کافی کنفیوژن کا شکار رہی ہے, اس کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے. میں اس سے متفق تو ہوں, لیکن ان سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ وہ پالیسی ان کے خیال سے کیا ہونی چاہیے. معیشت پہ جب آئیں گے تو ایگریکلچر ٹیکس وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں جس پہ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ وہ سٹینڈ لے گی, لیکن
स्टैंड लेती है तो कम से कम अखबारात की हद तक, और फिर अपने बड़े भाई पीपल्स पार्टी के साथ, चाहे एग्रीकल्चरल टैक्स लगे ना लगे, फ्यूडलिज्म के साथ कुछ हो ना हो, लोकल गवर्नमेंट तश्कील दी जा सके ना दी जा सके, वो हुकूमत में ही रह जाते हैं। उनसे पूछेंगे ऐसा क्यों है, लेकिन एक ब्रेक के बाद फारूक सत्तार के साथ। वेलकम बैक टू एजेंडा 360। फारूक सत्तार साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं नेशनल असेंबली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर, बहुत पुराने साथी सर आप अल्ताफ हुसैन साहब के। आपने अभी मुझे ब्रेक में पेश किया है, मुझे और शहजाद इकबाल को, एक मसवदा है, एक राइटअप है अल्ताफ हुसैन साहब का, जो रिसेंट हमने सेक्टेरियन वायलेंस देखा उसके हवाले से है। और वो कहते हैं कि जो लोग शियों को बसों से उतार कर इन्हें शनाख्त करके सफा की कत्ल कर रहे हैं, किसे कत्ल कर रहे हैं, वो शियों को नहीं बल्कि पाकिस्तान को कत्ल कर रहे हैं। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नीडेड इस वक्त पे। अगेन किसी को शिया होने की जरूरत नहीं है, इंसान होने की जरूरत है ये देखने के लिए कि ये गलत हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब ओपनली इस पे आए हैं। ये ऐसा इशू है जिसपे थोड़ा अवॉइड करते हैं हमारे सियासतदान बहुत खुल के आने का, ऐसा क्यों है? देखिए, इंतहा पसंदी इतने उरूज पर है और एक अरसे से रियासत कानून और मुल्क की अमलदारी स्टेक पर लगी हुई है उन लोगों के हाथों में जिन्होंने ताकत के जरिए से ये तय कर लिया है कि वो अपने अकायद को पूरे पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहते हैं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के महज़ब फलाई जमहूरी पाकिस्तान को मनो तनो मट्टी में दफन कर देना चाहते हैं। कायदी तहरीक अल्ताफ भाई में शायद यहाँ के वाहिद लीडर हैं अल्ताफ भाई पाकिस्तान के, जिन्होंने इस जरूरतमंदी एक सच्चाई पर से उन्होंने पर्दा उठाया। उन्होंने ये कहा है कि ये मसलक और अकायद की बुनियाद पर लोगों को बसों से निकालकर एक फिरके या शिया फिरके से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों का इस तरह कत्ल आम, उनका शनाख्ती कार्ड देख के उनकी शनाख्त को तय करके फिर उनको इस तरह मारना, ये पाकिस्तान हो रहा है। ऐसा क्योंकि देखिए सऊदी अरब में भी शिया है, वहां ऐसा नहीं हो रहा। ईरान में भी सुन्नी है, के खिलाफ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हमारे सियासी झगड़ा जरूर है, कुवैत में उनका सियासी झगड़ा जरूर हो सकता है, ये हमारे वहां इस तरह का कत्लेआम नहीं है। मैं समझता हूं कि उसकी वजह यह है कि हमारे जो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग हैं उन्होंने मजहब को जो नाम निहाद मुल्ला है उसके रहमो करम पर छोड़ दिया है। हम डिबेट से निकल गए, हम डिबेट से निकल गए। 1% लोगों को ये इख्तियार और ये मजहब को भी सो कॉल्ड जहां मजहब की भी तालीम दी जा रही है उसका एहतराम जो है वो किसी भी मजहब से किसी का ताल्लुक हो, बुनियादी तौर पर कोई मजहब इंसानियत की तौहीन या इंसानियत के हमारे मुल्क में कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है ये बताएं। देखिए, ये जो लोग भी कर रहे हैं ये अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं और इस पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत में बदलना चाहते हैं जहां वो कुफर के फतवे दें, जहां वो दूसरों नहीं तो, लेकिन पहले तो इंपीरियलिस्ट अमेरिका, वेस्टर्नर, इजराइल, इंडिया, ये बातें थी, तो अब आपस में ये इसकी स्ट्रेटेजी। देखें अल्ताफ भाई ने इसीलिए महज नफरत है या कोई स्ट्रेटेजी है, कोई साजिश है? देखें नफरत तो है ही है बिल्कुल, और साजिश भी ये है कि ये यहाँ फसाद जो है वो उसको बर्पा किया जाए, पाकिस्तान को क्या ये और गैर मुस्तहकम किया जाए। पिछले साल इसी वक्त हमने देखा था कि फसाद हुए महाजर और पठानों के दरमियान और इस तरह के बयानात भी दिए गए पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इनिशियली, जिसकी वजह से हमने देखा कि कत्ले आम जो है वो हो रहा था, उर्दू स्पीकिंग का भी, पठानों का भी। लेकिन पिछले 6 महीने में हमने देखा है कि शायद जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ज्यादा समझदार हो गई है, उनको ये समझ आ गया कोई तीसरी कुव्वत हमें लड़वाने की कोशिश कर रही है, तो वो फॉर्मूला शायद अब कामयाब नहीं हुआ, तो लिहाजा ये एक दूसरा फॉर्मूला अब अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है कराची में फसाद कराने के लिए। देखिए, कराची में सियासी तौर पर कारकुनों को एक दूसरे से लड़ाने की भी साजिश होती है, कराची में लिसानी इकाइयों को भी एक दूसरे से लड़ाने की साजिश होती है, और कराची में फिरका वाराना फसादात कराने की भी साजिश होती है, और कराची की तरह मुल्क के कई और इलाकों में भी फिरका वाराना तौर पर भाई को भाई से लड़ाने की साजिश हो रही है। कोयटा में हजारा जो बरादरी के लोग हैं
جو اہل تشیع ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کے لوگ آپ کے سامنے کے واقعات ہیں. آئے دن وہاں پر ان کا قتل عام ہو رہا ہے, انہیں مارجنلائز کیا جا رہا ہے. ایک طرف بھٹا مافیا کراچی میں تاجروں کو اپنا کاروبار بند کر کے سرمایہ سمیٹ کے ملک سے باہر جانے نقل مکان اندرون سندھ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والوں کو پیشہ ور اور تاجر برادری کے لوگوں کو کڈنیپ کر کے اگر رینسم نہیں دیتے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے. انہیں انڈیا نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. پورے ملک کا ایک جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ ہے جو اہل تشیع ہے, اب انہیں یہ مجبور کیا جا رہا ہے, انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں جو بھی دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں اس پر خاموش ہیں اور وہ اس پر آواز نہیں اٹھا رہی اور وہ بھی سیاسی مسئلے سے کام لے رہی ہیں, وہ بھی پاکستان کی سلامتی کو اور بقا کو اور زیادہ خطرے سے دوچار کر رہی ہیں. مجھے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے, جو الطاف حسین صاحب کا بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ہے, یہ انتہا پسندی ہے, قائد اعظم پہلے اسماعیلی تھے, اس کے بعد انہوں نے شیعہ سیکٹ اڈاپٹ کیا, اس سے آپ کے خیال میں جو انتہا پسند ہیں وہ مجتہد زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے؟ کیونکہ یہ تو ایک ایسا بیان ہے جو کہ میرے خیال سے پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ایک ہسٹری ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, لیکن جو مجتہد لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں ان کی انتہا پسندی میں تو مجھے لگتا ہے مزید اضافہ ہوگا اس بیان سے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں وہ یہ بہانہ تو بنا سکتے ہیں کہ ہم اب مستقل ہو گئے اور وہ کسی کو بھی جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ لے لیں. یہ تو جلد یا بدیر اگر ہمارے جو عام کسی بڑے فقہ اور مسلک سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں, اگر آج وہ یہ سمجھ رہے کہ ان کے گھر میں آدمی لگی تو آج ہمارے شیعہ بھائی ہیں تو کل وہ سنی بھائی بھی ہو سکتے ہیں, وہ دوسرے مسلک کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو معاملہ میں آپس میں ہو سکتے ہیں, آپس میں ہو سکتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام میں اجتہاد کہاں گیا. وہ مناظرے جو مذہبی علماء کے درمیان ہوتے تھے جس کے نتیجے میں یہ اجتہاد ہوتا تھا, ری انٹرپریٹیشن آف اسلام, جو کہ چار بڑے جید زامہ دین عامہ آپ ایک بار کلیئر نہیں کر رہے. دیکھیں ایک بار کلیئر کریں, شہزاد بھی یہ پوچھ چکا ہے, شہزاد میمن صاحب جو ہمارے پچھلے شو پہ آئے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی تھی, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک نہ ایک بہانہ, آپ نے بھی یہی کہا ہے, اس کو لے کے فساد پیدا کیا جاتا ہے. آپس میں آلریڈی ڈفرینسز ہوتے ہیں لیکن اس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کسی کی شیطانی ہے, کنسپریسی ہے, اسٹریٹجی ہے, یا یہ محض نفرت ہے؟ ہاں یعنی کیا ہے ان دونوں میں سے؟ دیکھیں یہ ان کا یہ آبسیشن ہے, ان کی یہ جنون ہے, یعنی کہ کوئی اس کے علاوہ سازش نہیں ہے, وہ اپنے سوا کسی کو صحیح نہیں سمجھتے. یہ بات ایک ایسا طبقہ ہے پاکستان میں جس نے بائی ہک اور کروک, ٹھیک ہے, وہ اب آپ ان کی بات پہ آئیں کہ وہ جو انہوں نے پاکستان بنانا چاہتا ہے. تو الطاف قائد اعظم محمد علی جناح کے مسلک کو اس لیے سامنے لانے کی ضرورت پڑی تاریخ کے حقائق سے. مولانا ابو الحسن اصفہانی کی کتاب جس کو کسی مذہبی رہنما یا عالم نے, اور الطاف کی اس بیان کی بھی اب تک کسی نے تردید نہیں کی. جماعت اسلامی فرید پراچا صاحب نے کی ہے, انہوں نے کی. میں قاضی حسین احمد سے اور منور حسن سے چاہتا ہوں اور دلائل کے ساتھ, لیکن الطاف بریکنگ نیوز ہے اور یہ دلائل کے ساتھ ایک بیان ابھی آیا ہے, ان کی 2 نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی. مولانا شبیر عثمانی نے پڑھائی جو کرتے تھے, اور ایک انیس الحسنین رضوی نے پڑھائی جو کہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے, اور حاجی گلو نے ان کی جو ہے وہ انہیں غسل دیا تھا جن کا تعلق خوجہ شیعہ اسنائے عشری سے تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 1898 میں ایک سیشن کورٹ میں جو ہے وہ ممبئی کی سیشن کورٹ میں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو ان کی دست راست تھی ان کے ساتھ اپنے اسماعیلی مسلک کو چینج کر کے. اچھا, میرا سوال آپ سے یہی تھا, اس وقت یہ حقیقت بیان کر کے آپ کیا انتہا الطاف بھائی نے مشتعل نہیں کر رہے؟ الطاف بھائی نے کہتے کہ وہ کہتے کہ مجھے پاکستان کی اکثریت اس بات کو سپورٹ کرے نہ کریں, یہ میرے ضمیر کی آواز ہے, میں سچ سچویشن کو کام ڈاؤن کرے, کول ڈاؤن کرے. دیکھیں الطاف بھائی کہتے ہیں کہ اس بحث کو اب کسی کروٹ بیٹھنا چاہیے, اس کے اونٹ کو, یہ جو اونٹ کھڑا ہو گیا ہے یہ خیمہ پھاڑ کے نکل گیا, پاکستان کی جڑیں ہل جائیں گی. میں لیکن یہ سمجھائے نا کہ یہ بات کرنے کا مقصد بلوچستان اور انرجی, یہ تینوں چیزیں تو ویسے ہمیں تباہ برباد کر رہی ہے, اور اگر اب یہ مسئلہ بھی طے نہ ہوا اور یہ اس طرح
ہندو برادری, تاجر برادری اور شیعہ جو ہمارے بھائیوں کا یہ قتل عام جاری رہا, تو اس کے بعد آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 21 ہم مطلب کہ کس جگہ پاکستان, اتنے سارے اسلامی ملکوں میں اگر یہ ایشو ہے تو ہمارے یہاں ہی ہے, اور یہ مستقل ہونے کا کسی کو بہانہ مل رہا ہے. پاکستان کی اکثریت کو الطاف بھائی نے یہ دعوت دی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان بلا تفریق کے امتیاز رنگ و نسل, مذہب, فرقہ اور مسلک اور عقیدے کے بنایا ہے, اور یہ تمام پاکستانیوں کا پاکستان پر برابر کا اور یکساں حق ہے. تمام زندگی جو قومی زندگی کے شعبے ہیں, چاہے معیشت ہو, چاہے سیاست ہو, چاہے معاشرت ہو, انتظام اور انصرام ہو, ہر شعبے میں سارے پاکستانیوں کا یکساں حق ہے. اور اگر اس کو ریاست, حکومت اور قانون اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا, تو پھر یہ جو پوری دنیا میں آج بحث ہو رہی ہے ہماری بقا سلامتی کو لے کے کہ ہم ایک فیلڈ اسٹیٹ کی طرف اگر پاکستان کو لے جا رہے ہیں, ہم ایک ناکام, تو یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام ناکام نہیں ہے, پاکستان کی ریاست ناکام نہیں, پاکستان کے 65 سالوں کا ایڈھاکزم ہے, فیوڈلزم ہے, حکمراں ہیں جو کہ ناکام ہوئے ہیں, جو کہ یہ تاثر دے رہے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گول میز کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور لنک بھی دیا تھا حیدر وحید نے, بریک میں آنے کے بعد ہم اس پر بات کریں گے. آپ کے خیال میں یہ جتنے مسائل ابھی آپ نے بتائے, کیا گول میز کانفرنس کے ذریعے اس کا حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ ایک ایگزیکٹو موجود ہے جن کے پاس پاور ہے, اتھارٹی ہے فیصلے کرنے کی, آپ ان کے اتحادی ہیں, فیصلے کریں. گول میز کانفرنس سے کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کا انپٹ کیا ہوگا؟ ہوگا فیصلے تو آپ نے کرنا ہے نا. الطاف بھائی تو یہ چاہتے ہیں کہ قوم کا اور ہم سب کا وقت جو ہے وہ اب بچایا جائے. ہم صرف انتخابات اور اقتدار کی کشمکش میں لگ کے ایک ایسے سینیریو میں آ جائیں, پوسٹ الیکشن سینیریو, جس میں اتنا منقسم مینڈیٹ ہو, تو اگلی حکومت کے لیے آپ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ آج سیاسی جماعتیں گول میز کانفرنس میں ایک نیشنل ایجنڈا طے کر لیں گی, سب کا کمٹمنٹ ہوگا, تو جو حکومت میں جماعتیں ہوں گی اور جو حکومت میں نہیں ہوں گی, دونوں کا کم از کم قومی ایجنڈے پر تو یہ بتا دیں کہ یہ کیا ہونی چاہیے پالیسی آپ کے خیال سے؟ آپ جب گول میز پہ بیٹھے ہوں گے, یہ بھی ایک گول میز ہے, اب آپ بیان کریں کیا پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے؟ یہ پالیسی ہونی چاہیے مختصر. اگر معیشت میں پاکستان پیپلز پارٹی, معیشت نہیں, نیشنل سیکیورٹی, فارن پالیسی, اس کا بتائیں. دیکھیں فارن پالیسی میں تو ہمیں لک ایسٹ کی پالیسی کو اختیار کرنا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں طالبان کے حوالے سے, کیا ہماری پالیسی ہونی چاہیے؟ ڈرون, طالبان, یہ وغیرہ جو مسائل چل رہے ہیں, نارتھ وزیرستان میں حملہ ہے نہیں ہے, کیا ان ایشوز پہ لے کے آ رہا ہے جو کہ متحدہ قومی موومنٹ اوائڈ کرتی ہے نارملی؟ نہیں, دیکھیں ہم اوائڈ نہیں کرتے ہیں, یہ وہ نارتھ وزیرستان پہ ہم اٹیک کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں, یا سنو؟ دیکھیں ہمیں پاکستان کی سالمیت بقا اور پاکستان کو جہاں گول کر دیے. نہیں, میں گول نہیں کر رہا ہوں, میں بالکل بات بین السطور ہوتی ہے, شعر میں حاشیے نہیں ہوتے, تو میں نے کوئی گول نہیں کیا, میں نے واضح اشارہ کیا ہے کہ اگر پاکستان کی بقا اور سالمیت کو جو تحریک, لوکل تحریک طالبان, اگر اس کی روٹ کاز نارتھ وزیرستان میں ہے, تو ہمیں ہلری کلنٹن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, باراک اوباما کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آ کر ہمیں کہیں اپنے ایشوز کو اپنے سمجھ کو اپنے سولوشن نکالنے کے لیے. ہماری امریکہ کے کہنے پہ نہیں, خود ہماری اپنی انڈاکٹرینیشن ہونی چاہیے. ایک عرصے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, اس بارے میں کلیئر کیوں آرمی اسٹاف نے اب جا کے یہ والی بات کہی, 13 اگست کی رات کو انہوں نے بات کہی, ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں طے کرنا ہے کہ آج ہم کیا وہ روایتی جو یک طرفہ ہم ہو پائیں گے, ایک طرف تو ہونا, یا امریکہ طالبان کو بھی کھیلنا, بیچ میں اٹکے ہوئے بیٹھے ہیں, بالکل نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. تو اسی لیے تو یہ ہم نے خود اپنی پوزیشن بنائی ہے. اور یہ کہنا ہے ہماری, دیکھیں بہت سارے ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں جو انقلاب اور تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی اتنے معذرت کے ساتھ شارٹ سائٹڈ ہو کے یہ بات کرتے ہیں. آپ کے دوست شیخ رشید ہیں, امیر المومنین, وہی میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ اگر صدر پرویز مشرف اتحادی نہ بنتے امریکہ کے, تو آج جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ نہ ہوتی. اس کا مطلب وہ دہشت گرد جو افغانستان میں دہشت گردی کر رہے تھے پاکستان کی زمین کو استعمال کر کے, تو اگر وہ کرتے رہتے اور انہیں آپ پاکستان کی زمین کو استعمال کرنے کا حق دیتے رہتے, تو وہ پاکستان میں تو کچھ نہ کرتے, لیکن پاکستان میں رہ کے پوری دنیا کو للکارتے, ہم پہ اٹیک ہو جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ چونکہ مشرف صاحب اتحادی بنے اس لیے پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ بڑی. اچھا ڈاکٹر صاحب, لیکن کہیں نہ کہیں غلطی تو ہے نا. دیکھیں غلطی کیا ہے بتاؤں, جو بو گے وہ کاٹو گے, تو اصل ہم نے بویا تھا
جب ہم نے اس بائی پولر ورلڈ کو روس اور امریکہ لڑ رہے تھے. ہمیں نان الائن کنٹری بن جانا چاہیے تھا, انڈیا جس طرح تھا. یوگوسلاویا کے جو وہ ٹیٹو تھا اس کے ساتھ ملک درست کرنا چاہیے تھا. الائڈ ولائڈ کہاں ہوتے وہ بات کی اس وقت ہمیں مل جانا چاہیے تھا نان الائن. اور اس وقت ہم امریکہ کے اتحادی تھے, سیٹوں میں تھے, سینٹوں میں تھے, اور ہم نے تو مطلب اس کا بریف اٹھایا تھا. اور ہماری ساری مذہبی جماعتیں جو تھیں وہ لگی ہوئی تھی افغانستان میں سی آئی اے کا وہ مفاد کا جہاد لڑ رہی تھی. وہ کوئی اسلام کا جہاد نہیں تھا وہاں پر. اگر اسلام کا نام پر ہوتا تو یہ طے ہو جاتا کہ امریکوں کے جانے کے بعد افغانستان میں کس قسم کا اسلام آئے گا. وہاں پر جس طرح جو ہے وہ حکمت یار, گلبدین حکمت یار اور رشید دوستم اور جتنے بھی جنہوں نے روس کو وہاں سے بھگانے کے لیے آپس میں جنگ لڑی تھی وہ سب آپس میں دست و گریباں ہو گئے. تو یہ کیسا جہاد تھا جو روس کے خلاف ہم نے لڑا اور امریکہ کے ڈالر سے لڑا, امریکہ کے پیسے. مشرف صاحب نے ڈبل گیم کھیلی یا نہیں کھیلی کہ کبھی ادھر تھے کبھی ادھر تھے, ادھر دکھاتے تھے میں ادھر ہوں, ادھر دکھاتے تھے میں ادھر ہوں. کیا یہ تو پہلے امریکی کتابوں میں طے ہو جانے دیں, مشرف صاحب کے جوابات آ جانے دیں, ان کا کوئی کنسیڈرڈ اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اس کے بعد میں اس پہ کوئی بعد میں بات کروں گا. اسامہ بن لادن کا پتہ تھا پاک فوج کو گریڈ ہونے والی, اس پر بھی اب کتابیں آ رہی ہیں, ان کتابوں میں بھی اب انکشافات ہو رہے ہیں. دیکھیں ہمیں اس بات پر کنسرن ضرور, ہماری ساورینٹی کی جہاں خلاف ورزی امریکی ہیلی کاپٹرز نے کی, وہی ہماری ساورینٹی کی خلاف ورزی اسامہ بن لادن کا پاکستان میں موجود ہونا بغیر پاسپورٹ کے. اگر اس کو ہم نے کس حد تک یہ پاکستان آرمی کے بھی کنٹرول میں بات کی, اگر طالبان بھی ہماری ساورینٹی وائلیٹ کرتا ہے, امریکہ بھی کرتا ہے, تو کس حد تک ہم اگر پاکستان آرمی کے کنٹرول میں یہ بات نہیں ہے, آئی ایس آئی کے کنٹرول میں یہ بات نہیں ہے, ہمارے اداروں کے کنٹرول میں فرض کیجیے بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں فرض کیجیے کہ ایسا نہیں ہے, تو یہ تو پھر منسٹر قوم ہم سب کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے. ہمیں کل سے سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے اور ہماری دفاع کمیٹی کو پاکستان کی افواج کے تینوں چاروں سربراہ کو بلا کر پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نیوکلیر انسٹالیشن بہت ٹھیک ہے نا, تو ہمیں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری آرمی یا ہماری انٹیلیجنس اتنی کمزور ہوگی کیونکہ ہیومن انٹیلیجنس سے کنیکٹڈ نہیں ہے, کیونکہ سیاسی جماعتیں اپنے رضاکاروں کو دہشت گردی کی جنگ کے خلاف جس طرح ایم کیو میں ویجیلنٹ کمیٹیاں بنا کے 21 شیخ رشید نے اگر آپ کو اپنے جلسے پہ دعوت دی آپ جائیں گے؟ دیکھیں ہمیں تو شیخ رشید جس جلسے میں جاتے ہیں دفاع پاکستان کے اس جلسے میں تو ہم کبھی نہیں گئے, مطلب جہاں آپ نہیں گئے, اسی لیے میں پوچھا آپ جائیں گے اگر انہوں نے بلایا اپنے عوامی مسلم لیگ. شیخ رشید کا جو اوور آل پاکستان کے کچھ قومی ایشوز پر نقطۂ نظر ہے اس پر ہمارا ان سے اتفاق ہے, لیکن جہاں وہ سینٹر رائٹ چلے جاتے ہیں وہاں ملا عمر کو امیر المومنین کہتے تو پھر وہاں پر میرے ساتھ کل شو پہ تھے شیخ رشید صاحب نے ایک وضاحت کی, انہوں نے کل کہ میں نے انہیں افغانستان میں لوگوں کا امیر المومنین ان کو سمجھنے کی وجہ سے یہ کہا تھا, میں انہیں اپنا امیر المومنین یا پاکستان کا نہیں سمجھتا. کل انہوں نے میرے شو پہ کہا تھا, اب آپ جو بھی آپ نے ابھی ایک حالیہ انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ پرنسپل سٹینڈ پہ رہتی ہے, پرنسپل کی سیاست کرتی ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن آپ کا جو پرنسپل ہے, آپ کا جو پرنسپل ہے بڑے بھائی آپ کا جو آپ وہ بھی دے دے گا, لیکن آپ کا جو پرنسپل ہے وہی چینج ہوتا رہتا ہے. 70 روپے کا پیٹرول تھا, آپ لوگ حکومت سے باہر آ گئے, اب 100 کے قریب پہنچ گئے, آپ لوگ حکومت میں ہیں, سمجھ نہیں پائے حکومت میں پرنسپل ہی چینج ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا تو پرنسپل. میں تو پاکستان کے مستقبل میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, اور اگر میری ساتھ بھی متاثر اس حکومت میں رہ کے اور اس تاثر کو لے کے جو آپ نے بھی کہا کہ میں شاید پیٹرول کی قیمتوں پہ پہلے میں نے ایک فرم اسٹینڈ لیا, اب میرا اسٹینڈ ریلیٹیولی کمزور ہو گیا. ہاں پہلے میں نے حکومت سے باہر آنے کا اسٹینڈ لیا, اب میں تحریک التوا قرار دادے موشن میں دے رہا ہوں. میں کیبنٹ میں کاغذی کارروائی ہوتی ہے, آپ اس کو کاغذی کارروائی کے لیے پاکستان کے سیاسی جمہوری عمل میں میں ریکارڈ پر اپنا احتجاج لا رہا ہوں. اور اب تو میں جو مجھے آپ نے کہا کہ اس کا مطلب میں پھر بڑے بھائی کے ساتھ جا کے مل جاتا ہوں, چاہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھائیں, چاہے وہ توانائی کا بحران پیدا کرے, لیکن میں بڑے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتا. بھائی میں اس بڑے بھائی کا احترام اس وقت تک مجبوراً فوج ہے یا پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این. اچھا ہم اپنے قبیلے کی بات کر رہے ہیں, دوسرے قبیلے میں جائیں گے تو پھر اس میں فوج بڑا. آپ سب کو بھائی کہتے بھی تو ہمارے تو ویسے ہم بھائی کہتے ہیں. ہاں میرا یہ کہنا دیکھیں کہ یہ بڑے بھائی کا احترام اس لیے چاہے پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو, کہ ان کا مینڈیٹ زیادہ ہے. ان کا مینڈیٹ ہے پاکستان کے عوام نے. اب پاکستان کے عوام ان کو مینڈیٹ دیتے رہے اور اینکر اور میڈیا بتاتے رہے سنیں کیا, اور اینکر اور میڈیا جو کہ اربن ڈائنامکس اور اربن جو سیاسی حالات ہیں اس سے متاثر زیادہ, یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ بات درست ہے نا. رورل کانسٹیٹوئنسیز میں جو
कम है ना मीडिया की सेंसिटाइजेशन। मुझे बात है, आप व्यूअर को क्या कहेंगे जाते जाते कि जिन व्यूअर्स ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया आइंदा उन्हें पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी को वोट दें, PMLN को वोट दें, PMLQ को वोट दें, ANP को वोट दें, तहरीक इंसाफ को वोट दें, लेकिन इस शर्त पर दें। कितने लोगों को वोट देगा? नहीं सुन ले, इस शर्त पर दें कि ये पार्टियां आइंदा इंतखाबात में एक वर्कर को टिकट दें, मौरूसी सियासत के चंद खानदानों के अफराद को टिकट ना दें, ये मुतवस्सित और गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले, वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखने वालों को टिकट दें। मैं ये पाकिस्तान के लोगों को मैसेज दूंगा, इससे ये मेरे एंकर भाइयों का मसला भी आसान हो जाएगा, मेरा भी आसान हो जाएगा, मुझे भी चॉइस मिलेगी। ठीक है सर, हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। मेरे ख्याल से इन शॉर्ट डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ये कह रहे थे कि आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट दें, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक ऐसी जमात है जो कि वर्कर को वोट देती है, मिडिल क्लास शख्स को जो है नुमाइंदगी करने का मौका देती है, और जो दूसरी जमातें हैं शायद वो ऐसा नहीं करती। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। हैदर वहीद और शहजाद इकबाल को इजाजत दीजिए। कल 9 बजे फिर मुलाकात होगी।